बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सदर आरिफ अलवी की एक अहम जनरल से एक इंतहाई अहम और मायने खेज मुलाकात हुई है। इसकी तफसील अपने प्रोग्राम में सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान ने अचानक असम्बली तहलील करने का ऐलान क्यों किया, इसकी तफसीलात भी जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला क्या आया है, इसकी हकीकत भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो पिछले एक माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो असूली मौक़िफ़ अपनाया कि दिसंबर के बाद हम कोई ऐसी तारीख है वो नहीं देंगे, बल्कि दिसंबर के अंदर ही फैसला होगा कि हमने पंजाब और केपी असम्बली से कब बाहर आना है, असम्बलियाँ तोड़नी हैं। और फिर इत्तेहादियों की सियासत इसके साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान के जो सियासी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर बात हुई। और फिर जो ज़मान पाक से खबरें आई कि पहले मरहले में पंजाब असम्बली को, फिर केपी असम्बली को, और फिर कौमी असम्बली की तरफ जो है वो जाया जाएगा। अब राय साहब, ज़मान पाक से खबरें आ रही हैं, तारीखों के हवाले से जो है वो बात की जा रही है, कोई प्लान तरतीब दिया गया है और प्लान के मुताबिक खान साहब वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे और फिर जगह का तयन भी कर लिया गया है। और खिताब के अंदर मुल्क भर से जो वीडियो लिंक के ज़रिए जो तमाम क़यादत है वो मौजूद होगी। शहर शहर जो है वो स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जहाँ पे खान साहब जो है वो खिताब करेंगे। और इसमें जो अहम नुक्ता ये था कि खान साहब ने जो खबर आई है ज़मान पाक से, ये भी कह दिया कि हमने अपने इत्तेहादी यानी परवेज़ इलाही साहब को ये बता दिया है। इससे पहले तो बहुत सारी थ्योरीज काम कर रही थी ना कि ऐसा नहीं होगा और परवेज़ इलाही साहब पीछे हट जाएंगे और क्या होगा। हमने बहुत सारे बयानात पिछले एक माह में देखे हैं। परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अपनी दिल की ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो कब चाहते हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। अच्छा राय साहब, ये अब प्लान क्या सामने आया है? क्योंकि तारीख, एक बात तो हमें मानना चाहिए कि खान साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और इन लोगों को, हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन इनके सामने रखे, लेकिन वो नहीं आए। उधर से जवाब भी खैर आ गया है, वाइब्स मिल रही हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि इस हिकमत अमली का मुकाबला कैसे करना है। आपको क्या लगता है, ये खान साहब डिविएट नहीं हुए? दिसंबर था, दिसंबर है और दिसंबर में ही ये फैसला हो जाएगा। अब क्या हिकमत अमली और क्या प्लान सामने आया है जिसे खान साहब रिवील करने जा रहे हैं? देखें आशमीर साहब, खान साहब का ये जो प्लान है असेंबलियां तहलील करने का, पहले मरहले में सूबाई असेंबलियां तहलील करने का और दूसरे मरहले में कौमी असेंबली के जो पीटीआई के अरकान हैं ये दोबारा से स्पीकर कौमी असेंबली के पास पेश होंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे इस्तीफे पहले भी दिए जा चुके हैं, आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें। लेकिन हाशमी साहब, अब जो अगला प्लान है, जो बड़ा आप कह लें कि खान साहब का एक दिलचस्प प्लान है, ये एक खबर से भी जुड़ा हुआ है जो कि आज के दिन में लॉन्च करवाई गई है। और यह खबर लॉन्च करवाई गई है जनरल बाजवा की जानिब से। अब इस खबर में यह तासुर दिया गया जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी, उसमें यह तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो फॉरेन फंडिंग केस था उसके फैसले में ताखीर इसलिए हुई कि जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि यह फैसला वक्त पर आए और जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट इस फैसले को ताखीर का शिकार करवाते रहे, इस वजह से कि उस वक्त तक फौज और इमरान खान साहब एक पेज पर थे। और इसमें यह कहा गया, इसी खबर में, अंसार अब्बासी साहब की खबर है, इस खबर में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही उसने देखा कि फौज न्यूट्रल हो गई, ये इस अखबार की खबर के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, कि जैसे ही फौज न्यूट्रल हो गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बिला खौफो खतर फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मेरिट पर फैसला दे दिया। अब ये एक खबर आई है जराए से, और जराए कौन से हो सकते हैं? जाहिर है कि अगर ये जराए कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाया या इसके फैसले को रुकवाया, तो इसका मतलब है कि ये जराए जो हैं इनके पीछे जनरल बाजवा ही हैं या उनके जो करीबी लोग हैं वही हैं।
لیکن ہاشمی صاحب یہ تو چیف الیکشن کمشنر پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے متعلق تو ایک بڑا ہوا بنایا ہوا تھا نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بڑے باصول قسم کے آفیسر ہیں, کوئی دباؤ نہیں لیتے, کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لی جائے کہ انہوں نے جناب باجوہ اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لے کر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کو روکا اور اس میں تاخیر کی, تو اس کا مطلب ہے کہ سکندر سلطان راجہ اتنے کمزور آدمی ہیں, اتنی کمپرومائز پوزیشن میں ہیں کہ بعد میں جب جناب باجوہ اور عمران خان صاحب ایک پیج پر نہیں رہے تو بعد میں انہوں نے جناب باجوہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے بھی دیے ہوں گے. یعنی اگر میں اس سٹوری کو درست مان لوں, یہ جو ذرائع سے سٹوری آئی ہے جناب باجوہ بیانیہ اڑ گیا رائے صاحب, یہ تو امپورٹڈ حکومت کا تو پورا کا پورا بیانیہ اڑ گیا. جی, یہ تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پہلے دباؤ میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں کر رہے تھے, بعد میں جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے دیا. دوسرا ہاشمی صاحب, اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نون لیگ کی قیادت مریم نواز, شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے دباؤ میں بھی سکندر سلطان راجہ آ سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی وہ بات آج 100% درست ثابت ہو گئی کہ یہ نون لیگی قیادت سے ہدایات بھی لیتے ہیں. تو ایک تو یہ جو انہوں نے بڑا بھرم بنایا ہوا تھا سکندر سلطان راجہ کا, تو یہ تو اس خبر سے وہ سارا بھرم ختم ہو گیا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کیوں اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اب الیکشن میں کل ملا کر کچھ 6 سے 7 ماہ رہ گئے ہیں. یعنی ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جولائی میں آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے, اس کے بعد اگلے 60 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 90 دن میں الیکشن ہو جانا ہے. تو پھر عمران خان صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کریں. ہاشمی صاحب, ایک تو خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے کہ یہ حکومت الیکشن کمیشن کو ملا کر عمران خان صاحب کو بدنیتی کی بنیاد پر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر, اور ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی کوئی ایسے ٹیکنیکل گراؤنڈز نہیں ہیں جو کہ ویلڈ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوں, بلکہ بدنیتی پر خود ساختہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نااہل کروانا چاہتی ہے خان صاحب کو. تو اس پوری صورتحال میں اگر عمران خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اس کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سے ان اسمبلیوں کے الیکشن میں جاتی ہے, اور جس طرح کی ویو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آگے بھی رہنی ہے, تو عمران خان صاحب نے دوبارہ سے کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں, پنجاب میں اور کے پی میں دوبارہ عمران خان صاحب نے حکومت بنا لینی ہے. اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ اگلی مرتبہ تو ان کو کاف لیگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. چودھری پرویز الہی کو یہ خدشہ بھی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے پنجاب میں پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کو جو کہ مل کر الیکشن لڑ رہی تھی ان کو عبرتناک شکست دے دی, تو یہ تو پنجاب میں عمران خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے. ہاشمی صاحب, پنجاب اسمبلی جب وجود میں آ جائے گی, اس کے بعد کے پی اسمبلی بھی وجود میں آ جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلی ٹرم کے لیے 2 اسمبلیاں تو ان کی لاک ہو جائیں گی. ایک تو ویسے آئینی بحران پیدا ہوگا, ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا, تو یہ ایک ایسے ملک کے لیے جس کے متعلق آج کے دن بھی ایک انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ 98 to 99% پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ہے. تو ایک ایسا ملک اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن افورڈ کر سکتا ہے. تو اگر انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ الیکشن کروا بھی دیے تو تب بھی عمران خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے گی کہ یہ 2 اسمبلیز اگلی ٹرم کے لیے لاک ہو جائیں گی. اس کے بعد اگر یہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو کہ ظاہر ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں ڈیو ہے, اگر اس سے پہلے حکومت نہیں گرتی, تو ہاشمی صاحب قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اگر یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو کسی بھی صورت نااہل کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کا سہارا لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم جو 2 بڑے صوبے ہیں, اہم صوبے, وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت پہلے سے موجود ہوگی. اور وہاں حکومت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے جھرلو پھیرنا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن میں, کیونکہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ صرف اسلام آباد میں تو نہیں ہوتا, وہ صوبوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی جو نشستیں ہوتی ہیں وہ قومی اسمبلی کے لیے ہوتی ہیں.
یعنی صوبوں میں ایک نشست آپ کی چھوٹی ہوتی ہے جو صوبائی اسمبلی کے لیے ہوتی ہے, ایک نشست بڑی ہوتی ہے جو کہ قومی اسمبلی کے لیے ہوتی ہے, تو پھر یہ جرلو بھی نہیں پھیر سکیں گے. یعنی جس قسم کا جرلو پھیرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں اس قسم کا جرلو پھیرنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. اب اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ دوبارہ سے یہ اسمبلیاں جیت جائیں گے تو عمران خان صاحب کو نااہل کرنا بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اول تو یہ ہے ہاشمی صاحب کہ اگر عمران خان صاحب کو انہوں نے بدنیتی کے اوپر نااہل کیا اور یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے اپنا ایک سبمسو رول پلے نہ کیا, جس طرح کا رول ابھی تک سپریم کورٹ کا اس سے پہلے رہا ہے بہت زیادہ سبمسو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ لفظ استعمال کیا گیا تھا شرمناک کا, شاید یہ لفظ بھی چھوٹا ہے. جتنی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جناب باجوہ کے دور میں ہوئی آخری 7 ماہ میں, لیکن سپریم کورٹ ٹس سے بس نہیں ہوئی. اعظم سواتی کے کیس میں سپریم کورٹ ٹس سے بس نہیں ہوئی. صدارتی ریفرنس کا فیصلہ اتنی تاخیر سے سنایا جب ایک رجیم چینج سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گر چکی تھی, اور اس کے بعد ملک میں اس کرپٹ ٹولے کی نالائکی کی وجہ سے تباہی مچ گئی, عوام کا بھرکس نکل گیا, عوام پر مہنگائی کا قہر نازل ہو گیا. اس کے بعد جا کر وہ فیصلہ سنایا. تو ہاشمی صاحب ایک تو سپریم کورٹ ہے نا فیصلہ ہوا تو یہ تو اڑ جائے گا, لیکن اگر یہ نااہلی ہوتی بھی ہے, یہ اتنی جرت کرتے بھی ہیں, تو ہاشمی صاحب یہ ملک جام ہو جائے گا. یہ بات لکھ لیں کہ عمران خان صاحب جب کال دیں گے آپ کوئی الیکشن نہیں کروا سکیں گے, یہ بھول جائیں. کوئی آپ کی پولیس, کوئی فوج, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی ادارہ, اتنا بڑا احتجاج ہوگا کہ کوئی ادارہ اس کے بعد الیکشن نہیں کروا سکے گا, اور ملک میں ایسا خدا نخواستہ انتشار پیدا ہو جائے گا صرف شہباز شریف جیسے کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے, جس سے ملک کی جڑیں ہل جائیں گی. تو یہ دیکھنا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو, پاکستان کے انصاف دینے والے اداروں کو اور سپریم کورٹ کو, کیونکہ پلان ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کا یہ اس وجہ سے بنا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو انتخابی میدان میں آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کو نہیں ہرا سکتے, تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نائل کروا دیں. راز صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتحادی پرویز الہی صاحب کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں یا پھر یہ اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی؟ چونکہ پرویز الہی صاحب نے اپنے بیٹے مونس الہی کے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے. کیا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسموتھ سیلنگ ہوگی یا ابھی مشکلات ہیں؟ اور پھر ہم نے تو آج جو خبریں باہر آئی ہیں سب نے توثیق کر دی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب آئیں گے, باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے تاریخ کا بھی انہوں نے کر دیا کہ 17 دسمبر کو ہم تاریخ دے دیں گے کہ ہم نے اسمبلی کس دن تحلیل کرنی ہے, اور پھر لاہور کے لبرٹی چوک میں ایک اجتماع کی شکل میں ویڈیو لنک پر خان صاحب موجود ہوں گے جب یہ اعلان کیا جائے گا. ایک ریزسٹنس نظر آتا ہے اور وہ ہے پرویز الہی صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو اسموتھ سیلنگ ہے وہ نہیں ہوگی اور رک سکتا ہے یہ معاملہ؟ ہاشمی صاحب, پرویز الہی اپنے ڈرائنگ روم میں ایک لسٹ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اس لسٹ پر 10-12 نام لکھے ہوں گے, اور وہ بار بار ان ناموں کو پڑھتے ہوں گے اور پھر یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا, اور ان کے انجام کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. اب یہ جو فہرست ہے جو کہ ان کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے لگائی ہوگی, وہ ہوگی سب سے اوپر جہانگیر ترین, کہ جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا, جہانگیر ترین کا کتنا بڑا گروپ تھا, کتنا ان کا انفلوئنس تھا. جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا, حمزہ شہباز کی جعلی حکومت کی حمایت کے باوجود جہانگیر ترین گروپ کا پنجاب سے صفایا ہو گیا جہانگیر ترین گروپ کا, اور اب وہ نہ تو ایم پی اے رہے. آگے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ہم نے ٹکٹ نہیں دینے. دوسرا, پبلک میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذل و خوار ہو گئے, ان کی عزت ختم ہو گئی, اور جو ان کا ارکان پارلیمنٹ, ارکان پنجاب اسمبلی بننے کا خواب تھا وہ بھی ختم ہو گیا, عبرت کا نشان بن گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کی یا عمران خان صاحب کو چھوڑا. جناب باجوہ تازہ ترین مثال ہیں, آرمی چیف تھے. 75 سال کی تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ جتنا اثر و رسوخ آرمی چیف کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی لیڈر کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر آرمی چیف کا زبردستی ایک
انفلوئنس بن جاتا ہے. لیکن جناب باجوہ اس وقت کتنے غیر مقبول ہیں, اور کیوں غیر مقبول ہیں؟ اپریل 2022 سے پہلے تو جناب باجوہ اتنے غیر مقبول نہیں تھے. کیا وہ اپریل 2022 سے پہلے اتنے غیر مقبول تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری تھی رجیم چینج آپریشن کے تحت؟ تو جناب باجوہ کی بھی اس فہرست میں انہوں نے نام لکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب انہوں نے کام کیا تو پھر جناب باجوہ کے ساتھ کیا ہوا. جسٹس وجیہ الدین, ان کا نام بھی شامل ہوگا کہ جسٹس وجیہ الدین کا کتنا بڑا قدکار تھا ایک جج کے طور پر. عمران خان صاحب کے خلاف وہ گئے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو گمنامی میں جانا پڑا. جاوید ہاشمی صاحب, کتنی ان کی مزاحمت تھی. ہاشمی صاحب ایک شاندار لیڈر. جاوید ہاشمی صاحب کا میں بہت ایڈمائرر ہوں. پرویز مشرف کے خلاف نون لیگ کے جتنے رہنما ہیں ان میں سب سے زیادہ مزاحمت اور حقیقی مزاحمت جاوید ہاشمی صاحب نے کی. باقی تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چوری کھانے والے مٹھو تھے. جب پرویز مشرف کا دور تھا تو جاوید ہاشمی نے مارے کھائیں, جاوید ہاشمی نے ایک خط لکھا, جاوید ہاشمی نے مزاحمت کی, اور جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا قدکار تھا. عمران خان صاحب نے جاوید ہاشمی صاحب کو بہت رسپیکٹ دی, بہت عزت دی. آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی یہ آگے پیچھے عمران خان صاحب کے دائیں بائیں ہوتے تھے. تو جاوید ہاشمی صاحب جب عمران خان صاحب سے الگ ہوئے اور ان کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ دینے شروع کیے, ابھی بھی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, جو انہوں نے عامریت کے خلاف جنگ لڑی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کس طرح سے گمنامی میں چلے گئے. تو چودھری پرویز الہی, جن کا نہ کوئی نظریہ ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا, کوئی نہیں ہے نظریہ ان کا, کوئی نظریاتی وہ بس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والا ہے نظریہ ایسا. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ ہے ان کا. ہاں, تو آپ امیجن کریں کہ جو عمران خان صاحب 14 جماعتوں, الیکشن کمیشن, ریاستی اداروں, مسٹر ایکس وائی زی کو سب کو ملا کر شکست دے سکتے ہیں, تو چودھری پرویز الہی اگر الگ ہو گئے تو وہ اپنا تو مستقبل, خیر ابھی تو ان کی سیاست آخری دم پر ہے, بہت انہوں نے سیاست کر لی, اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے مونس الہی کا مستقبل بھی تاریک کر دیں گے. تو اس لیے بار بار فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جو فہرست میں نے گنوائی یہ بڑی طویل فہرست ہے, اس کی طرف دیکھتے ہوں گے. فیصل واؤڈا بھی اس کلب میں شامل ہو گئے ہیں, اس طرف دیکھتے ہوں گے کہ ان کا کیا اشر ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ چودھری پرویز الہی کوئی ایڈونچر کریں گے. وہ اس طرح کے خبریں ضرور لانچ کروائیں گے کہ نون لیگ نے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا, نون لیگ نے مجھے وزارت اعلیٰ کی آفر کر دی, لیکن الٹیمیٹلی ان کے پاس چوائسز دو ہیں. عمران خان صاحب کا ساتھ دے کر عزت بھی کما لیں, اگلی مرتبہ نشستیں بھی جیت لیں. دوسرا, عمران خان صاحب کو چھوڑ کر ذلت کما لیں, اور دوسری جانب اپنی نشستوں سے محروم ہو جائیں. تو چوائس چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس کلیئر ہے, اور چودھری پرویز الہی ذرا سمجھدار سیاستدان بھی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کو اس موقع پر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہیے. راز صاحب یہ جو ہاؤس آف شریف کی مروثیت کی پنیری لگی ہوئی ہے نا, آج سلیمان شہباز صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اور پاکستان, ان کے ابا جی نے تو ہار انہیں پہنائے تھے نا, پاکستان کی ایک عدالت نے بھی انہیں ویلکم کیا ہے, اور انہیں جو ہے ایک حفاظتی ضمانت بھی دے دی گئی. پوچھا گیا, یعنی بہت فرینڈلی میچ جس طرح کھیلا جاتا ہے نا, وہ حالات وہاں پر تھے کہ ایک شخص 3 برس کے بعد, 4 برس کے بعد پاکستان میں آتا ہے, کوئی مزاحمت نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی جیل نہیں ہے, لیکن اس کو جو ہے ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے, چاہے وہ حکومت وقت ہے ان کے ابا جی کی یا پھر عدالتیں ہیں. اچھا, آج انہوں نے عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ہی, لیکن باہر انہوں نے ایک تقریر کر دی, اور یہ تقریر رائے صاحب کسی صنعتکار کی, کسی کاروباری شخصیت کی نہیں ہے, بلکہ ایک سیاستدان کی ہے. مجھے ایسا لگا کہ شاید اب حمزہ کے ساتھ ساتھ سلیمان کو بھی میدان میں اتارا جا رہا ہے, اور اس خاندان میں بھی ایک اور جو ہے مروثی کردار ہمارے اب سامنے آ رہا ہے. انہوں نے آج کچھ جھوٹ بولے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو پچھلے چند سالوں میں تماشا لگایا, آج اس کا جو ہے وہ ڈراپ سین ہوا, پوری دنیا نے دیکھا. یہاں آپ اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں. این سی اے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سلیمان شہباز نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہاں شفاف ماحول ہے, شہزاد اکبر پاکستان میں نہیں, پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا. آرٹیکل لکھوائے گئے, نیب کے سیل میں لے جا کر ڈیوڈ روز کو آرٹیکل لکھوائے گئے, جھوٹی بریفنگ دلوا کر سٹوری کو انگلینڈ میں چھپوایا گیا, برطانیہ میں عمران خان کی حکومت کے کہنے پر مقدمہ بنا, اور پھر اب وہ پاکستان میں موجود ہیں. 18 مہینے کے بعد ہمیں کلین چٹ دے دی گئی. راز صاحب, پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ سلیمان شہباز, ایک تو سیاست میں انہیں لانچ کر دیا گیا, اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں,
یہ کن اداروں کی بات کر رہے ہیں؟ شاید یہ نواز شریف کے اس بیان کو بھول گئے، کیا یہ اپنی کزن سسٹر مریم نواز کے بیان کو بھول گئے جو انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں گائے بگائے دیے، اور پھر آج ریسنٹلی طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے بھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ڈان لیکس کے کردار، یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ ذمہ دار ہیں۔ آج یہ کس منہ سے پاکستان کے اداروں کی یا عمران خان پر جو ہے یہ تنقید کرتے ہیں؟ اور دوسری بات راجہ صاحب، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ یا عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، یہ سوئی ہوئی ہیں، انہیں سلمان شہباز کے اربوں کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ کیا احتساب ہوگا؟ ارشد شریف صاحب نے اتنی سٹوریز کی ان کی ٹیٹیز کے اوپر، وہ ان کا کیا بنے گا، ان حقائق کا کیا بنے گا، لیکن باعزت طور پر انہی عدالتوں نے، مجھے تو لگتا ہے راج صاحب، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہاشمی صاحب، یہ جو لیکچر جھاڑ رہے تھے سلیمان شہباز اسلام آباد میں، پروفیسر سلیمان شہباز، جی پروفیسر سلیمان شہباز جو لیکچر جھاڑنے کے لیے انگلینڈ سے بطور خاص یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور پاکستان کے دورے پر آئے، اور کسی بھی وقت یہ دورہ ختم کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ہاشمی صاحب، یہاں سے صرف 10 کلومیٹر دور سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی ہاشمی صاحب اسحاق ڈار اس سے پہلے آئے جو مفرور اشتہاری مجرم قرار پائے تھے انہی عدالتوں سے، کسی قسم کے کیس کے اندر کوئی ریمارکس اسحاق ڈار کے متعلق آئے، نہ سلیمان شہباز کے متعلق۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سلیمان شہباز کے اوپر جو کیسز تھے وہ کس طرح سے سلیمان شہباز کو، جو کہ پہلے مفرور کا سٹیٹس تھا، مجرم کا سٹیٹس تھا، ان کی یہاں آ کر گرفتاری نہیں ہوئی اور یہاں پر آ کے ان کو حفاظتی ضمانتیں مل رہی ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاشمی صاحب کہ مفرور اشتہاری مجرم قرار دیے گئے شخص کو یہاں آ کر پہلے اس کی گرفتاری نہ ہو، اس کو پہلے ہی جا کے آپ حفاظتی ضمانت دے دیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کے سارے تھانے، ساری جیلیں آپ کھولیں، سب کو آپ رہا کریں۔ ایسے ہی آپ نے اتنا تردد کیا ہوا ہے، یہ جیلیں بنا کے، یہ تھانے آپ نے کھول کے۔ اعظم سواتی کے اوپر بلوچستان ہائی کورٹ سارے مقدمات ختم کرتی ہے، وہاں سے آپ ان کو اغوا کرتے ہیں اور سندھ لے جاتے ہیں سرکاری طیارے میں۔ وہاں اعظم سواتی کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں چل رہا، جناب باجوہ کے خلاف ایک ٹویٹ کا کیس چل رہا ہے، وہ ادروائز بھی ریزالو ہو سکتا تھا، اس کے لیے کوئی اتنا تگ و دو کی ضرورت نہیں تھی کہ اعظم سواتی کو یہاں سے بلوچستان لے جائیں پھر اس کے بعد سندھ لے جائیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان شہباز، انہی عدالتوں نے ان کو جب کرپٹ قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، مفرور قرار دیا، نہ صرف آ کے جس عدالت میں ان کا کیس چلا اسی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، اسی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے عدالتی نظام پر اور عمران خان صاحب کے متعلق اور اداروں کے متعلق لیکچر جھاڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اپنے تایا جان سے پوچھ لیں، نواز شریف سے، کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق وہ کیا فرماتے تھے اور کیا فرماتے ہیں، کس طرح سے وہ ججوں کو دھمکیاں دیتے رہے۔ دانیال عزیز اور طلال چودھری کی جو نااہلی ہوئی، ذرا وہ کیسز پڑھ لیں کہ ان کی نااہلی کیسے ہوئی تھی، ذرا وہ نہال ہاشمی کا وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ جس میں وہ ججوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کو ہم برباد کر دیں گے۔ ہاشمی صاحب، ان کو ویسے سسیلین مافیا نہیں کہا تھا سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، بڑا اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس تھا، ان کو ویسے گاڈ فادر نہیں قرار دیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سسیلین مافیا قرار دے کر اب وہی عدالتیں اس سسیلین مافیا کے سامنے مکمل طور پر جھک چکی ہیں، مکمل طور پر مرعوب ہو چکی ہیں۔ اسحاق ڈار سے ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ تو کہتے تھے ہماری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں پاکستان کے عدالتوں میں اس لیے پیش نہیں ہوتا، جیسے ہی آپ کی حکومت آئی، آپ کو ڈیل ملی، آپ بھاگتے ہوئے پاکستان آ گئے۔ اب آپ ایک مرتبہ بھی، یعنی ہاسپٹل تو چھوڑے ہاشمی صاحب، کو پیناڈول کی گولی کی خبر نہیں آئی کہ پیناڈول کی گولی بھی اسحاق ڈار نے کھائی ہو جب سے وہ پاکستان آئے ہیں۔ حشاش بشاش دوبارہ سے ان کے دیکھیں آپ رونقیں ان کے چہروں کے اوپر کس طرح کی آ گئی ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، یہ تو اصل میں آپ 22 کروڑ عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ یا تو یہ 22 کروڑ عوام بھی خوشحال ہوتے، یا تو انہوں نے اس عوام کی خوشحالی کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے ہوتے۔
خود یہ کرپشن کر کے اربوں خربوں کے اثاثے بنا لیتے ہیں, بعد میں واپس آتے ہیں ڈیل کر کے اور یہاں آ کے لیکچر جھاڑتے ہیں. اور جب بھی ہاشمی صاحب یہ بات کرتے ہیں, ایک بات ہے ویسے اب لوگوں میں شعور عمران خان صاحب نے اتنا پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی مریم نواز یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, ابھی خیر وہ اسی وجہ سے اوائڈ بھی کرتی ہیں, حسین نواز جب سامنے آتے ہیں یا جیسے سلیمان شہباز, تو لوگ اب خود کو ان سے ریلیٹ نہیں کرتے. لوگوں کا غم و غصہ اب نفرت میں بدل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ ارب کھرب پتی, اسی پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ارب کھرب پتی ہو گئے, اور ہمارے پاس جو چند ہزار روپے تھے, ہماری جو آمدن چند ہزار روپے ماہانہ تھی, وہ بھی لوٹ کھسوٹ کر انہوں نے مکمل ختم کر دی, ہم پر مہنگائی کا قہر نازل کر دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تو ایک ہی ہے, ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ, ایک ہی طرح کا کاروباری ایک انوائرمنٹ اور ایک ہی طرح کے آگے بڑھنے کے مواقع, لیکن ان کے کاروبار پھلے پھولیں اور عام آدمی پستا چلا جائے. تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب عدالتوں سے تو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں لگائی جا سکتی. بار بار میں کہتا ہوں, نام ہم بار بار نہیں لیتے, لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ روم جل رہا تھا جی, اور ایک شخص اس وقت بانسری بجا رہا تھا, ان کا ایک شہنشاہ نیرو بانسری بجا رہا تھا, بالکل بانسری بجا رہا تھا وہ. تو یہاں پہ ہمارے جو نظام عدل کے سربراہان ہیں اور جج صاحبان, ان کو سوچنے, یہ ریاست جل رہی ہے, ریاست جل کر خاک ہو رہی ہے, بالکل وہ بیٹھے ہوئے. اچھا, میں آپ کی بات کو ریزائن کر آپ دیں, کی بات کو ایسا آگے بڑھاؤں اگر گا. آپ نہیں کر سکتے انصاف, عوام کو بتائیں کہ ہم نہیں کر سکتے, مجبور ہے, ہم پر کوئی دباؤ ہے, یہ سسلین مافیا نہیں ہمیں کرنے دے گا انصاف, چھوڑ دیں اپنی, اتنا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, سچ بول دیں, لوگوں کو بتا دیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاشمی صاحب کہ لوگ کیا اس بات پر یقین کر لیں گے کہ آپ کی عدالتیں ان کو کرپٹ اشتہاری مفرور قرار دیں, اس کے بعد یہ واپس آئیں, ان کے اوپر کیسز نہ چلیں, ان کی نااہلیاں بھی ختم ہو جائیں, اور سارا نظام ایسے ہو, ایسے یہ آب زمزم کے پانی سے دوبارہ سے یہ بالکل دھلے ہوئے پاک صاف ہو جائیں. تو یہ نظام جو ہے ہاشمی صاحب, کفر کے اوپر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ رہتی دنیا تک صادق آتا ہے کہ کفر کے اوپر تو نظام چل سکتا ہے, معاشرہ چل سکتا ہے, ناانصافی کے اوپر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا. لیکن ہماری عدالتیں پھر یہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں 130ویں نمبر سے کیوں نیچے پھینکا گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رائے صاحب. میں نا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ آج چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خان صاحب نہیں رکے, خان صاحب نے پھر بھی جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہم مایوس ہو گئے, آپ مایوس ہو گئے, اور عدالتوں سے کوئی توقع نہیں ہے. لیکن ایک چٹھی ڈالی ہوئی ہے, درخواست ڈالی ہوئی ہے, اور اس درخواست میں یہ جو نیب ترامیم تھے جس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا, سلیمان شہباز کو بھی. اچھا, اب کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں, چونکہ جب یہ امینڈمنٹس نیب کی گئی, سیاسی حکمت عملی کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیک آؤٹ کر رکھا ہے. جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا. چند افراد کی دی گئی لائن پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے, لائن فالو کرنے سے فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے. نیب ترامیم کی ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا. کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ پیر باندھ کر تماشا دیکھے گی اور نیب ترامیم کو بغیر بحث جلد بازی میں منظور کیا گیا؟ ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 ماہ میں آپ کا آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے, 3 ماہ میں آپ کا ایس ایچ او تبدیل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹو اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہے. سسٹم کی خرابیاں جو ہیں وہ ایگزیکٹو نے دور کرنی ہے. اب رائے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی دکھاوا ہے, یا مجھے تو لگتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ امینڈمنٹس جب کی گئی تب سپریم کورٹ نہیں بولا, لوگوں کو ریلیف مل گیا, سپریم کورٹ نہیں بولا, سعد رفیق کو ریلیف مل گیا, سپریم کورٹ خاموش, سلیمان پاکستان میں آ گیا, سپریم کورٹ خاموش, آپ نے فرد جرم عائد کرنی تھی, اگلے دن وزیر اعظم بنا دیا گیا, سپریم کورٹ خاموش. گونگا, بہرا اور بلکہ اندھا, سب کچھ جو ہے, انصاف جو ہے, وہ اندھا قانون جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن آج یہ ایسے ریمارکس دے کر کیوں پاکستانی قوم کا مذاق اڑاتے ہیں, کیوں ان کرسیوں پر بیٹھ کر انصاف کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب آپ نے جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کی ہیں اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے تھے. اور اب یہاں پر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ شاید سیپریشن آف پاور والا جو معاملہ ہے نا کہ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ امینڈمنٹس آپ نے کیوں کی یا آئین کے خلاف ہیں لہٰذا سے واپس کیا جائے. تو رائے صاحب یہ تو تماشا اور یہ جو باتیں سپریم کورٹ کر رہی ہے یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے. کیا فیصلہ آئے گا؟ امینڈمنٹس واپس ہو جائیں گی آپ کو لگتا ہے؟ ایسے ریمارکس کو اگر ہم سنیں اور دیکھیں اور تصور کر لیں کہ اب ہمیں انصاف کی امید جو ہے ان ریمارکس کے بعد جاگ گئی ہے. آپ کے پاس پین پیپر ہے ہاشمی صاحب؟ بالکل بالکل رائے صاحب، اگر پین پیپر ہے تو اس کے اوپر لکھ لیں. یہ ریمارکس آتے ہیں ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے. یہ ہماری عدلیہ کا ایک المیہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اخبارات میں سرخیاں دیکھنے کا، ہیڈ لائنز دیکھنے کا ہماری عدلیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کی لیڈ لگے، سپر لیڈ لگے. لیکن ہاشمی صاحب یہ ریمارکس ہی رہتے ہیں. یہ ریمارکس دیے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہو اور اس کے بعد نتیجہ کوئی نہ نکلے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ شہباز شریف کے ضمانت کے حکم نامے کا جائزہ لیں گے. 3 مہینے گزر گئے، 3.5 مہینے لے لیا جائزہ. شہباز شریف کی تو ٹرم پوری ہونے والی ہے، لے لیا جائزہ. کب جائزہ لیں گے؟ ہماری زندگیوں میں جائزہ لیں گے، اپنے ٹینیور میں جائزہ لیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں جائزہ لیں گے، یا کوئی اور جہان ہوگا جہاں پہ آپ نے یہ جائزہ لینا ہے؟ کب جائزہ لیں گے؟ تو اس وقت بھی یہ بھی ہاشمی صاحب بہت بڑی ہیڈ لائن بنی تھی، اور ہیڈ لائن دیکھ کے خوشی تو بڑی ہوئی ہوگی کہ دیکھیں میرے نام کے ساتھ کتنی بڑی ہیڈ لائن بنی ہے. لیکن یہ تمام معاملات ہیڈ لائن تک ہی رہیں گے. تو آپ زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہو کہ ریمارکس آگے کچھ نہیں ہونے والا. بالکل ریمارکس آگے کچھ نہیں ہوگا. اچھا رائے صاحب، آخر میں صدر مملکت عارف الوی نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے HIET کی کوششوں کو سراہا ہے. اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ISPR کی طرف سے، ان کے مطابق صدر عارف الوی نے یہ دورہ کیا. اس میں ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی تکنیکی صلاحیتیں، پیداواری صلاحیت کے بارے میں آگاہی انہیں بریف مکمل طور پر کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہ صدر مملکت کو مقامی طور پر بڑے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ منصوبوں اور انڈسٹری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حال ہی میں شروع کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا. صدر مملکت نے مختلف فیکٹریوں کا دورہ بھی کیا اور اس حوالے سے جو منصوبے ہیں انہیں اس حوالے سے جو بریفنگ ہے وہ بھی انہیں دی گئی ہے. اچھا، اب اس میں جو منصوبے تھے اس میں بلٹ پروفنگ، فوجی گاڑیوں کی IET اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں اس کے حوالے سے انہیں بریف کیا گیا ہے. رائے صاحب، یہ خبر ہمارے پاس ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے کل انشاءاللہ. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. ایک کامنٹ کر دیں اس کے اوپر پلیز. اس خبر کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے. بالکل خبر چھپی ہوئی ہے، خبر کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے. دیکھیں، صدر عارف الوی فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو. اب یہاں پر یہ جو کمپلیکس کا صدر عارف الوی نے دورہ کیا ہے یہ فوج کے زیر انتظام چلتا ہے. جنرل عامر رضا نے صدر عارف الوی کو ریسیو کیا وہاں پہ، اور اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ فوٹیج دیکھیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں یہ وزٹ ہوا ہے. تو یہ ایک ایفرٹ ہے. اس کی تھوڑی سی اور مزید ڈیٹیلز اگلے پروگرام میں، چونکہ ٹائم کم ہے تو شیئر کریں گے. تو یہ ایک زبردست ایفرٹ ہے صدر عارف الوی کی جانب سے کہ ایک جو تاثر ہے جو کہ نون لیگ کی جانب سے بھی یا مختلف حلقوں کی جانب سے بھی بنا بھی ہے، اور جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ تاثر درست بھی تھا کہ تحریک انصاف کہیں اور کھڑی ہے اور جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کہیں اور کھڑی ہے. لیکن اب چونکہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، عمران خان صاحب نے جناب آصف منیر کو ایک بڑا پازیٹو پیغام بھی دیا اور ان کی بڑی تعریف بھی کی. تو یہ اصل میں ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ یہ جو فاصلے ہیں، صدر عارف الوی تحریک انصاف کے ظاہر مرکزی رہنما بھی ہیں، عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، تو یہ فاصلے کم کیے جائیں. تو اس وجہ سے اس وزٹ کے اندر یہ خبر جو ہے، یہ جو مشینوں وغیرہ کی ہم نے خبر پڑھی، یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ صدر عارف الوی نے ایک ملٹری کمپلیکس کا دورہ کیا جہاں پہ ایک جنرل صاحب نے ان کا استقبال کیا. ISPR نے اس کی پریس ریلیز جاری کی. تو اس کو اس نظر سے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بہت شکریہ ایسا ویورز جی، آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.